मेरे आम पाकिस्तानियों, एचएसएन कॉलेज आपका कॉलेज नहीं है, ये मेरा कॉलेज भी नहीं है। एचएसएन कॉलेज उन हुक्मरानों का कॉलेज है, उन सरमायादारों, जागीरदारों, माफियाज का कॉलेज है, उनके बच्चों का कॉलेज है जो आप पे और मेरे पे हुकूमत करते हैं और 76 साल से हम पे हुकूमत कर रहे हैं। एचएसएन कॉलेज के अंदर जो कुछ भी हुआ उसका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपसे ताल्लुक़ बनाया जा रहा है या आप भी इसके पीछे लग के, इस मसले के पीछे लग के इसको अपना मसला बना रहे हैं। एचएसएन कॉलेज में क्या होता है वो हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला ये है कि एचएसएन कॉलेज क्यों है। अगर हमारे बच्चे एचएसएन कॉलेज जैसे कॉलेजेस में नहीं पढ़ते तो वो क्यों नहीं पढ़ते। क्या एक ऐसा एचएसएन कॉलेज यहाँ होना चाहिए जिसको अंग्रेज़ों ने बनाया था, इसलिए बनाया था ताकि वहाँ पे अशराफिया को तैयार किया जा सके जो उनके हुक्म पे चले, और उसके बाद वही अशराफिया जो है वो पाकिस्तान पे भी हुकूमत करती रहे। क्या हम एचएसएन कॉलेज से ये तवक्को करते हैं कि वो आम लोगों के लिए कुछ करेंगे जो लोग वहाँ से पढ़े हैं। एचएसएन कॉलेज के ऐसे लोग बनाता है जो हमारे लिए कुछ करते हैं। क्या आज तक उन्होंने कुछ किया है? क्या पाकिस्तान में मज़दूरों, किसानों के लिए एचएसएन कॉलेज से पढ़ने वाले हुक्मरानों के बच्चे या हुक्मरानों ने कुछ किया है? क्या मज़दूर, किसान जो हैं वो इस मुल्क के अंदर सही तरीके से रह रहे हैं? क्या वो इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या उनके 3 से 4 करोड़ बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, वो उनका जो बार है, उनका जो बोझ है, वो किसके कंधे पे है? वो एचएसएन कॉलेज में पढ़ने वाले हुक्मरानों के कंधों पे ही है। तो फिर हम इसको इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? हमें तो ये कहना चाहिए कि एचएसएन कॉलेज या तो बंद करो, इसको ख़त्म करो, और या तमाम लोगों के लिए एचएसएन कॉलेज बनाओ। तमाम लोगों के लिए मुसावी तालीम हो। हर बच्चा जो इस मुल्क में पैदा होता है, कहीं भी पैदा होता है, गांव में, देहात में, छोटे शहर में, बड़े शहर में, कहीं पर भी, किसी भी शहर के अच्छे इलाके में या गरीब इलाके में, वो कहीं भी पैदा होता है, उसको एक तरह का स्कूल और एक तरह का कॉलेज मिले। हमें तो ये कहना चाहिए। उल्टा हम एचएसएन कॉलेज के बारे में पोस्ट लगा रहे हैं, उसके बारे में राय दे रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं, और हम जो कि शऊर से पैदल हैं, इस वक्त हम अक्ल से भी पैदल हैं कि हम अमीर हुक्मरानों के पीछे एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, बजाय कि हम उनको बुरा भला कहें। हम आपस में उनके लिए लड़ रहे हैं, ग़ुलामों की तरह, उनके नौकरों की तरह। तो एचएसएन कॉलेज में जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनमें अगर कोई ऐसे लोग भी हों जो कि मिडिल क्लास से जाते हों, तो वो भी इसी एक ख़्याल को अपने ज़हन में रख के जाते हैं, या उनके माँ बाप के ज़हन में ये ख्याल होता है कि क्योंकि इस मुल्क के अंदर एक तबकाती निज़ाम है, एक क्लास सिस्टम है, तो उसमें हमने अपनी क्लास बेहतर करनी है, हमने अपना तबका बेहतर करना है, तो वो एचएसएन कॉलेज में अपने बच्चों को डालते हैं। लेकिन वो जो बच्चे होते हैं, मेरा उनके साथ इंसान के तौर पे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये याद रखें मेरे आम पाकिस्तानियों, आप जो 24 करोड़ हैं, 25 करोड़ में से 24 करोड़, वो जो 1 करोड़ हैं, उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिवाय इसके कि वो भी पाकिस्तान में रहते हैं और हम भी पाकिस्तान में रहते हैं। इसलिए ताल्लुक़ नहीं है कि ये मुल्क उनके लिए चलता है, हमारे लिए नहीं चलता। तो हम तो उन 24 करोड़ लोग हैं ना, जो जिनकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ इस वक्त, और मैं समझता हूँ कि बराबरी पार्टी आपकी नुमाइंदगी कर रही है। तो आप 24 करोड़ लोग जो है ना, आप इस बात को समझ लें कि इस मुल्क के अंदर कुछ नहीं होगा आपके लिए। इस मुल्क के अंदर कभी भी आपको मुसावी तालीम नहीं दी जाएगी आपके बच्चों को। इस मुल्क में कभी भी आपको वैसा इलाज नहीं मिलेगा जो इन लोगों के बच्चों को मिलता है, क्योंकि आप हुकूमत में नहीं हैं। बिल्कुल सादा सी बात है। ये जो मर्ज़ी कहते रहें, जिनके लिए आप लड़ते हैं, ये जितने भी पार्टीज़ के बड़े बड़े लीडर्स हैं जो कि बूट पॉलिश करके आते हैं, पहले इक़्तिदार में बूट पॉलिश ये करते हैं अदारों के, जब अदारे इनको बाहर निकाल देते हैं तो उसके बाद ये उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, और फिर ये पाकिस्तान के साथ भी दुश्मनी करने लगते हैं। तो इनके बच्चे भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं। ये ख़ुद भी इनमें से ज़्यादातर उन एचएसएन कॉलेज से पढ़े हैं या इसी तरह के बड़े बड़े कॉलेजों से पढ़ के निकले हैं। और मुल्क में ये हाल है हमारे असल में कि मैंने आपको बताया है कि 3 से 4 करोड़ बच्चा तो स्कूल ही नहीं जाता, तो वो उसने क्या करना है, क्या पढ़ना है और क्या बनना है। तो इस मुल्क के अंदर बाकायदा आपको दीवार के साथ लगाया गया है। लेकिन अफसोस की बात सिर्फ ये है कि आपकी गैरत और शर्म जो है वो मर चुकी है। आप लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि आप बजाय कि बराबरी पार्टी में शामिल हो के एक तबकाती लड़ाई लड़ें सियासत के अंदर, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप उल्टा इन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, इन लोगों के पीछे
آپ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, لڑائی کرنے کو تیار ہیں, ماں بہن اور گھر والوں کے نام لے کے گالیاں نکالتے ہیں. آپ کو بدتمیزی سکھائی گئی ہے, آپ کو بد لحاظی سکھائی گئی ہے, اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جن لوگوں کے لیے آپ لڑ رہے ہیں یہی لوگ آپ کے تمام مسائل کی وجہ ہیں. یہ ایچ کالج میں پڑھنے والے لوگ ہی ہیں. یہ اسی طرح کے اور جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو کہ باہر سے پڑھ کے آتے ہیں, ان کے ماں باپ ان کو باہر بھیج دیتے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو آپ پہ حکومت کرتے ہیں. کسی اور نے تو حکومت نہیں کی نا آپ پہ, کوئی سیارے سے تو لوگ نہیں آئے آپ پہ حکومت کرنے. آپ کو ایسے کبھی لگا ہے کہ کوئی جن آپ پہ حکومت کرتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے؟ یہی لوگ ہیں جو آپ پہ حکومت کر رہے ہیں اور آپ کو نظر بھی آتے ہیں, لیکن آپ کی آنکھوں پر ایک غیرت مندی اور جو شرم ہے وہ اس کا پردہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بے شرمی کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں, اور آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ آپ اس طرح کے مسائل پر بھی, اس طرح کے موضوعات پہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کا تعلق کیا ہے ایچ کالج سے؟ آپ تو اس کے سامنے جو سڑک گزر رہی ہے روز مال روڈ پہ, وہ جو مال روڈ پہ ہی واقع ہے, میں لاہور میں رہتا ہوں, بہت سے لوگ لاہور میں جو رہتے ہیں یا لاہور میں آتے ہیں وزٹ کرنے, وہ دیکھتے ہیں کہ ایچ کالج کہاں پہ ہے. تو آپ تو سڑک پہ بس جا کے اس کو رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ سر گھما کے صرف دیکھ سکتے ہیں, آپ تو اس کے اندر بھی نہیں جا سکتے. تو آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ایچ کالج کے معاملات پہ جو ہے وہ تبصرہ کر رہے ہیں. کوئی جو ہے وہ اپنے کسی لیڈر کے لیے, کوئی کسی اور لیڈر کے لیے لڑائی آپ نے جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے اس بات پہ کہ میرا لیڈر اچھا ہے, اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میرا لیڈر اچھا ہے, جبکہ اصل بات تو یہ ہے کہ اچھا برا کوئی نہیں ہوتا. صرف وہی لوگ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ جو آپ کے طبقے کے ہوتے ہیں. آپ کو کچھ نہیں دینا اس طبقے کے لوگوں نے, وہ جتنے مرضی اچھے ہوں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے خاندانوں کے لیے, وہ آپ کو کچھ نہیں دے رہے, وہ کبھی بھی کچھ نہیں دیں گے. یہ تمام لوگ جو ہیں یہ توشہ خانہ سے پیسے بناتے ہیں. یہ تمام لوگ جو ہیں اس وقت اس ملک کے اندر جو بھی کر سکتے ہیں, بزنس سے لے کے, ٹریڈ سے لے کے, پھر اس کے علاوہ تمام مراد جو ان کو ملتی ہیں, تو یہ اس کے اوپر انجوائے کر رہے ہیں, اور ان کے اثاثے بڑھتے جا رہے ہیں, دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ چاہے یہ حکمران ہوں, یعنی اس وقت حکمران طبقے سے ہوں, ان کی پارٹی حکمرانی کر رہی ہو, یا یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں, دونوں صورتوں میں ان لوگوں کے اثاثے بڑھتے جا رہے ہیں. مطلب اپوزیشن میں بیٹھنے والے انسان کے بھی اثاثے بڑھ رہے ہیں. آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک آدمی اپوزیشن میں بیٹھا ہے یا ایک آدمی حکومت میں بیٹھا ہے, دونوں صورتوں میں اس کے پیسے بڑھ رہے ہیں, اس کے اثاثے بڑھ رہے ہیں, پراپرٹیز بڑھ رہی ہیں. تو کیا وہ آپ کے ساتھ مذاق نہیں کر رہا؟ کیا وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا؟ آپ سے ووٹ لے کے وہ آیا ہے, اور آ کے وہ کیا کر رہا ہے, اپنے جائیدادیں اور اپنے اثاثے جو ہیں بڑھا رہا ہے. اور آپ کا جو حال ہے وہ آپ کو پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے تو منیمم ویج بھی جو ہے وہ اتنی تھوڑی ہے کہ آپ اس سے اپنی زندگی کی جو ضروریات ہیں اس کے اشیاء بھی نہیں لے سکتے, آپ ان بچوں کو اچھا پڑھا نہیں سکتے, آپ اپنا علاج اچھا نہیں کرا سکتے. تو اس کے علاوہ آپ کو عزت نہیں ملتی یہاں پہ. یہاں پہ تھانے کے ذریعے میں آپ کو جس طرح بے عزت کیا جاتا ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. تو اس لیے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک کا اس کے علاوہ اور کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ نہایت ہی بے شعور اور بے شرم لوگ ہیں, اور آپ کی بے شرمی نہیں جا رہی. اور برابری پارٹی بار بار آپ کو ایک سمجھا رہی ہے, خاص طور پہ مڈل کلاس کے ان پڑھے لکھے لوگوں کو جو کہ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے اس ملک کا نظام درم برم ہو رہا ہے, اور وہ اچھے بھلے ٹیکنیکل ہینڈز ہیں. برابری پارٹی کو اس وقت وہ لوگ چاہیے, وہ انجینئرز چاہیے, وہ ڈاکٹرز چاہیے, وہ ایم بی ایز چاہیے, وہ آئی ٹی کے لوگ چاہیے, اور میڈیا کے لوگ چاہیے, جرنلسٹ چاہیے, ادیب چاہیے, شاعر چاہیے, پروفیسرز چاہیے. اس کے علاوہ پھر ہمیں مزدور کسان چاہیے. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اس پاکستان کی معیشت کا پہیہ گھماتے ہیں. ہمیں آپ لوگ چاہیے تاکہ ہم ریسرچ کریں, آپ پیپرز لکھیں, آپ بتائیں پارٹی کے اندر آ کے باقی لوگوں کو اپنے اپنے شعبے کے حوالے سے کہ اس ملک کے اندر آپ کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے. تو الٹا آپ جو ہے وہ ایک بے شرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور آپ کو جب میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ باز آ جائیں, آپ لوگ اس بات کا فائدہ اٹھائیں کہ اس ملک کے کونے کونے میں میری شکل سے میں پہچانا جاتا ہوں, اپنے نام سے پہچانا جاتا ہوں, اور اپنے کام سے پہچانا جاتا ہوں. لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ ایک محبت رکھتے ہیں, رغبت رکھتے ہیں. تو آپ اگر میرے ہوتے ہوئے بھی جب تک میری زندگی ہے اگر برابری پارٹی کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ کو تو کوئی نہیں جانتا, آپ کو تو پوری دنیا پوری زندگی بھی آپ لگے رہیں گے نا فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, تو آپ کو چند ہزار سے زیادہ سے زیادہ چند لاکھ لوگ جان لیں گے. لیکن میں نے اس پہ ایک پورا
سفر کیا ہے، کام کیا ہے، میں نے جان کے یہ کیا تھا تاکہ میں پولیٹکس میں آ سکوں، میں نے اس کے اوپر بڑا ٹائم لگایا ہے، میرے تمام پرانے دوست جانتے ہیں کہ میں اس کام کو اس لیے کرتا تھا، موسیقی کو بھی، فلم میکنگ کو بھی، یا میں جو بھی میں نے کیا ہے زندگی میں آج تک، اس کے علاوہ سوشل ورک کیا ہے، پولیو کا ایمبیسڈر رہا ہوں میں، پھر پاکستان کے اندر میں نے تعلیم پہ بہت کام کیا ہے، پھر میں نے پاپولیشن پہ کام کیا ہے، پھر میں نے ڈرگس کے اوپر کام کیا ہے، میں نے جتنے بھی یہ سارے کام کیے ہیں یہ صرف اس لیے کیے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو اب سیاست میں جب میں آؤں گا تو آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو یہ کتنا عرصہ اور میں کر سکتا ہوں؟ میں تو آخرکار میری بھی زندگی ہے، ایک عمر ہے، میں نے جتنی قربانیاں دے دی ہیں اس سے زیادہ میں اور کیا دے سکتا ہوں؟ میں نے تو اپنے پیسے بھی جو ہے وہ اپنا جو کام ہے وہ سائڈ پہ کر کے پولیٹکس کر رہا ہوں، اور سب کی جو مخالفت مول لے رہا ہوں، اس جو حکمران طبقہ ہے اس کی مخالفت مول لے رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں کا بھی تو فرض بنتا ہے نا کہ آپ اس کے اندر شامل ہوں، برابری پارٹی کا نام بڑھائیں، اور اس کے بعد خود لیڈرز بنیں۔ میں نے تو وزیر اعظم نہیں بننا، میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ میں اس ملک کے اندر نہ تو کسی کرسی کا خواہاں ہوں، نہ مجھے کوئی خواہش ہے پیسے کی، کوئی شہرت کی، یا عہدے کی، یا طاقت کی۔ میں تو صرف برابری پارٹی بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس ملک کے مسائل کا حل صرف برابری پارٹی ہے۔ یہ صرف ایک ایسی پارٹی اس ملک کو چاہیے تھی جو کہ طبقاتی بنیادوں پہ بنتی، جو کہ 25 کروڑ میں سے 24 کروڑ لوگوں کے لیے بنتی، کیونکہ مسئلے ان کے ہیں، 1 کروڑ کے نہیں ہیں۔ 1 کروڑ اس ملک میں عیش کر رہے ہیں، وہ انجوائے کر رہے ہیں، یہ ملک ان کے لیے چل رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ملک آپ کے لیے بھی چلے، ان کے لیے بھی چلے۔ ہم ان کے دشمن نہیں ہیں ذاتی، نہ ہم ان کے کوئی اس طرح کے مخالف ہیں ذاتی کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان کی زندگیوں میں بھونچال آ جائے اور وہ کچھ بھی نہ کر سکیں۔ ہم ہی کہتے ہیں کہ جس طرح وہ انجوائے کر رہے ہیں باقی 24 کروڑ بھی کریں۔ تو اگر یہ کرنا ہے تو اس کے لیے تو ایک ایسی پارٹی چاہیے جو ان 24 کروڑ لوگوں کے لیے کھڑی ہو۔ لیکن اگر 24 کروڑ جو ہیں وہ بے شرم ہو جائیں اور وہ اپنی غیرت مندی بیچ دیں، اور وہ اس بات کو ہی نہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک آدمی جس کو وہ جانتے ہیں اتنے عرصے سے، اگر وہ اپنی ساری قربانیاں دے کے صرف ایک پارٹی بنانا چاہتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ اس پارٹی میں آئیں اور اس پارٹی کو خود بنائیں، بڑھائیں اور لیڈ کریں، اور کوئی انسان جو ہے آپ کے حلقوں میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کے علاوہ کسی کو ووٹ نہیں پھر دے گا، کیونکہ آپ کے کروڑوں جو ہیں ممبرز ہوں گے پارٹی کے۔ اگر آپ اس کام پہ جٹ جائیں، آج آپ اس کام میں کوشش شروع کر دیں کہ ہم اس پارٹی کو ایک ایک گھر میں پاکستان کے لے جائیں، اس کا پیغام بھی لے جائیں۔ پیغام سیدھا سا ہے کہ تعلیم، علاج، روزگار، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عام لوگوں کو وہی چاہیے جو اس ملک کے اندر 1 کروڑ خاص لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ یہ سمپل سا پیغام ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ جو ہیں سوائے اس کے کہ وہ بے شرم ہیں، کیا چیز ان کو روک رہی ہے ادھر آنے سے، اور کیا یہ پارٹی بنائے بغیر، برابری پارٹی بنائے بغیر کیا آپ اس ملک میں کچھ کر لیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر کچھ رہ گیا ہے اب؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو جتنے بھی بوٹ پالش کر کے وزیر اعظم بنے آج تک، وہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، چلاکیاں کر لیں، وہ کبھی حکومت میں آئیں، کبھی حکومت سے نکل جائیں، کبھی جیل میں رہیں، کبھی باہر رہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ ان کے ہاتھ میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ لوگ بھی صرف ان کو ووٹ دے رہے ہیں، وہ بھی ہوا کا رخ دیکھ کے۔ کبھی آپ کو اس سے ہمدردی ہو جاتی ہے، کبھی اس سے ہو جاتی ہے، لیکن اندر سے آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے لیے باہر نہیں نکل سکتے ہم، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہاں پہ جا کے آپ کی عقل بھی کام کرتی ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر کوئی کال دیتا ہے کہ جی باہر نکلنا ہے، تو ہم نے نہیں باہر نکلنا، کیونکہ یہ تو انجوائے کر رہا ہے، اس کے یہ خود یہاں پہ ارب پتی کھرب پتی ہے، اس کے بچے باہر ارب پتی کھرب پتی ہیں، اس نے ہمارے لیے کیا کرنا ہے؟ تو ان کے تو اتنے گھر ہیں جتنے ہمارے گھر میں برتن نہیں ہیں، یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ آپ کے گھر میں جو چیزیں آتی ہیں، جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو چیزیں یہ استعمال کرتے ہیں ان کی ایک ایک چیز جو ہے وہ آپ کے پورے گھر کے اندر جتنی بھی چیزیں آپ لے کے آ رہے ہیں ان کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ اس ایک آئٹم کی قیمت آپ کی ان تمام چیزوں سے زیادہ ہے جس کے اوپر آپ کی زندگی چلتی ہے۔ تو ان لوگوں سے آپ نے کیا لینا ہے؟ ان لوگوں نے آپ کو کیا دینا ہے؟ برابری پارٹی واحد آپ کی امید ہے اس وقت۔ یہ ملک ٹوٹ رہا ہے، اس ملک کے اندر اس کے حصے ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، ایک پی ٹی ایم بنی ہوئی ہے، پاکستان تحفظ موومنٹ، اس کے اندر روز کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے، مارنگ بلوچ کی طرح کے جو لوگ ہیں وہ بلوچ قومیت کے اوپر اس وقت موبلائز کر رہے ہیں لوگوں کو، جبکہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے لیے لوگ کھڑے ہوں، عام لوگ کھڑے ہوں، اپنے اپنے صوبوں میں کھڑے ہوں، ہر علاقے کے اندر وہ کھڑے ہوں تاکہ عام لوگوں کی حکومت بنے تو تمام صوبوں کو بھی جو ہے وہ انصاف ملے۔ لیکن یہ اس طرح کے سیپریٹسٹ موومنٹ سے یا سیسیشنسٹ موومنٹ سے تو ملک ٹوٹے گا ہی نا، اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔
پھر اگر آپ کو پتہ ہو کہ سندھ میں بھی اس طرح کی بہت سی جماعتیں ہیں، اور پھر یہ جو کراچی ہے اس کے اندر اپنے اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں. اگر کراچی سے آپ آج بھی رینجرز کو کہیں کہ جی آپ نے کچھ نہیں کرنا، تو مجھے پتہ ہے کہ اگلے دن خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ اتنے مختلف قسم کے گروپس ہیں جو آپس میں لڑنے کو تیار ہیں، اور اسلحہ بھی بے تحاشا ہے اس ملک کے اندر، لوگ جو ہیں وہ ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو کوئی ایسا یونیفائنگ فیکٹر ہے ہی نہیں آپ کے پاس سوائے برابری پارٹی کے، کہ جو کہ نہ طبقاتی بات نہ صوبائی بات کرتا ہے، نہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر مذہب کس کا کیا ہے، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد میں کوئی فرق ہے، ہم تو کوئی فرق نہیں سمجھتے. اسی طرح ہم، کیونکہ ہم برابری کی بات کریں، ذہن میں رکھیں، تو اسی طرح ہم قوم پہ بھی کوئی فرق نہیں رکھتے. ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی قوم کسی سے برتر ہے. تو ہم واحد پارٹی ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں، اور اس ملک کے اندر ہم ایک ماڈرن ایک ریاست چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی ریاست ہو جو کہ ریشنلزم پہ بنے، یعنی منطق پہ بنے. پھر ہم ایسی ریاست چاہتے ہیں جو ہیومنزم پہ، یعنی انسانیت کے اوپر بنے. پھر ہم ایسی ریاست چاہتے ہیں جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کرے، بجائے کہ پیری مریدی کی، بجائے کہ لوگوں کو جو ہے وہ توہمات میں ڈالنے کے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی ریاست بننی چاہیے جس کے اندر لوگ آگے کا سفر طے کریں، اور جو دنیا کے اندر بڑی قومیں ہیں، بڑے جو ملک ہیں، ان کے ساتھ ہم کمپیٹ کریں. تو اس کے لیے بہت سی آزادیاں دینی پڑیں گی لوگوں کو. وہ آزادیاں کبھی بھی آپ نہیں لے سکتے ان پارٹی سے. یہ تو پارٹیز پاپولیشن تک پہ بات نہیں کرنے کو تیار. ہم تو کہتے ہیں کہ پاپولیشن کم ہونی چاہیے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ قانون سازی ہونی چاہیے، لیکن یہ تو اس پہ بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ووٹ بینک ختم ہو جائے گا. برابری پارٹی کو ووٹ بینک کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نے صرف آپ کا ذہن چینج کرنا ہے. ذہن چینج کیے بغیر تو آپ ہمیں چاہیے بھی نہیں ہے. ہمیں زومبیز نہیں چاہیے. ہمیں ایسے کٹ پتلی لوگ نہیں چاہیے جن کے اپنا ذہن کام نہ کرتا ہو، جن کو پتہ ہی نہ ہو کرنا کیا ہے. ہمیں وہ لوگ چاہیے جو باشعور ہوں، جو ہماری بات سمجھیں. ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو ہمارے ساتھ آئیں تو ہمارا ہاتھ بٹائیں اور ہم سے بھی آگے نکل جائیں. ان کا ذہن جو ہے وہ اتنا آزاد ہو کہ وہ کچھ بھی سوچ سکیں اس ملک کے لیے. ہمیں ایسے غلام ذہن نہیں چاہیے جو ان پارٹیز کے جو ووٹ دیتے ہیں، ایسے لوگ جو کہ جن کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، گمراہ کیا جاتا ہے، روز پاگل بنایا جاتا ہے، اور وہ بن رہے ہوتے ہیں. ہمیں ایسے لوگ چاہیے ہی نہیں ہے. ہمیں تو آپ کا ووٹ بھی نہیں چاہیے. ہمیں کیوں ایسے بیوقوف یا جاہل انسان کا ووٹ چاہیے ہوگا جس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کرنا کیا ہے. تو ہم نے تو آپ کے ذہن بدلنے ہیں، ہم نے آپ کی ذہن سازی کرنی ہے. ذہن سازی کرنا ہی پولیٹکس کا پہلا عمل ہوتا ہے. آپ کی کون سی ایسی پارٹی ہے جس نے آپ کی ذہن سازی کی ہو؟ کسی نے آپ کے اصل ایشوز پہ بات کی ہے آج تک؟ کیا آپ کو منظم کرنے کی کوشش کی ہے؟ کہ عام لوگوں کو ان کے گھروں میں لیڈر بنایا ہے، یا محلوں میں بنایا ہے، یا ان کے جو فیکٹریاں، کارخانے، یا جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں، یا کھیت کھلیان ہے، کیا وہاں پہ ان کو سیاسی جو قوت دی ہے؟ تو یہ کبھی بھی نہیں دیں گے آپ کو، کیونکہ آپ لوگوں کے اوپر ہی تو ان کی سیاست ٹکی ہوئی ہے. یہ آپ کو ہی تو پاگل بنا کے سیاست کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آپ کو اپنا پلیئر بنائیں گے، آپ کو اپنا سٹیک ہولڈر بنائیں گے، یا آپ کو اپنے سامنے لا کے کھڑا کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے. تو اس لیے دیکھیں، آخری بات میں آپ کو آج بتا رہا ہوں اس میرے جو بلاگ کی. اس کے بعد آپ سے اور بھی باتیں آف کورس ہوتی رہیں گی. ہم تو بہت سی چیزوں میں آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس بلاگ کی آخری بات صرف یہی ہے کہ ایچ کالج جس سے میں نے سٹارٹ کیا تھا، یہ ہمارا کالج نہیں ہے. یہ اس اشرافی کا کالج ہے جو ہم پہ حکومت کر رہی ہے. اگر ہمیں کچھ کہنا ہے ایچ کالج کے بارے میں تو صرف ایک ہی بات کہنی ہے کہ ہمارے بچے بھی ایچ کالج میں پڑھنے چاہیے. جتنے ایچ کالج بھی بنا سکتے ہیں اس ملک میں بنائیں. اگر اس طرح کے کالج جہاں پہ بڑے بڑے گراؤنڈیں ہوں، بڑے بڑے جو ہے وہ بلڈنگز ہوں، لوگ بچے اندر جا کے ویسے خوش ہو جائیں، پھر ہر قسم کی گھوڑ سواری تک ہو، آپ وہاں پہ کرکٹ کھیل رہے ہوں، وہاں پہ ہاکی کھیل رہے ہوں، جو آپ کا دل کرے سوئمنگ کر رہے ہوں. تو اس طرح کے کالجز تمام بچوں کے بچوں کو کیوں نہیں ملتے جو اس ملک کے اندر عام لوگ رہتے ہیں، میری طرح کے، آپ کی طرح کے لوگ جو رہتے ہیں. میں بھی مڈل کلاس سے ہوں، تو مجھے تو یہ بات جو ہے یہ شروع سے، جب سے میں اسکول میں تھا اس وقت سے میرے ذہن میں یہ ہے کہ ایک طبقاتی نظام ہے، یہ ایک طبقاتی ملک ہے، اور یہ طبقاتی ریاست ہے. جب تک اس کو چینج نہیں کیا جائے گا، امیر اور غریب ایک ہی طرح عزت نہیں پائیں گے اس ملک کے اندر. اور امیر غریب کا جو فرق ہے وہ اگر بالکل ختم نہیں ہو سکتا تو اتنا کم سے کم نہیں ہوگا کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی کو. کسی کے پاس تھوڑی سی بڑی گاڑی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، دوسرے کے پاس ہی بہت اچھی گاڑی ہے. تو اس طرح کا پاکستان ہمیں چاہیے. ہمیں خوشحال پاکستان چاہیے. تمام لوگ اس میں ترقی یافتہ ہوں. ترقی یافتہ صرف ملک نہیں ہوتے، لوگ بھی ہوتے ہیں.
آپ ترقی یافتہ خود بھی ہوتے ہیں, آپ کی زندگی بھی ترقی یافتہ ہوتی ہے. آپ میں سے کتنوں کی ہے؟ آپ تو اپنا گھر نہیں بنا سکتے اس ملک کے اندر. اب جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں, آپ چاہے جتنی مرضی ان کے جھوٹے نعرے جو ہیں اس کے اوپر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, یہ آپ کو عجیب عجیب گولیاں دیں گے. کبھی یہ آپ کو مذہب کی گولی دیں گے, کبھی آپ کو فرقے کی گولی دیں گے, کبھی آپ کو صوبے کی گولی دیں گے, کبھی آپ کو قوم کی گولی دیں گے, کبھی عورت مرد کا مسئلہ ڈال لیں گے, کبھی آپ کو کہیں گے کہ جی یہ جو کلچر ہے ہمارا وہ وہی رہنا چاہیے جو پہلے تھا, حالانکہ ان کا اپنا کلچر اس سے بالکل مختلف ہوگا. یہ لوگ آپ کو عورتوں کے لباس کی بات کریں گے, یہ یہاں پہ خاندانی نظام کی بات کریں گے, جبکہ ان کے اپنے خاندانی نظام ختم ہوئے ہوئے ہیں. ان کے اپنے جو گھر کے اندر جو ہے وہ عورتیں اور مرد جس طرح رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے. تو اس طرح کے کب تک آپ نعروں پہ بیٹھے رہیں گے؟ یہ لوگ تو صرف اپنے لیے کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ لوگ جب بھی پاور میں آتے ہیں نا تو یہ وزیر اعظم بنتے ہیں, یہ وزیر بنتے ہیں, یہ بڑے بڑے جو ہے ایم پی ایز ایم این ایز بنتے ہیں, یہی بنتے ہیں, آپ لوگوں کو نہیں بناتے. یہ پارٹیز آپ کی ہیں ہی نہیں, یہ ساری پارٹیز آپ کی نہیں ہیں. اس کا ثبوت یہی ہے کہ یہ آپ کو لیڈر ہی نہیں بنا سکتی. ان کے اندر بڑی مشکل سے 2 4 5 لوگ آپ کو مڈل کلاس کے جو ملیں گے وہ بھی اپر مڈل کلاس سے ہوتے ہیں, جو کروڑوں روپیہ اپنے الیکشن پہ لگا سکتے ہیں. تو یہ لوگ اسی طرح پاکستان چلاتے رہیں گے اگر آپ برابری پارٹی میں شامل نہیں ہوں گے اور ان لوگوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو جائیں گے. اور میرے عام 24 کروڑ پاکستانیوں 25 کروڑ میں سے آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو بدل سکتے ہیں اپنے لیے, کیونکہ اپنے لیے بدلنے کے لیے ملک جو ہے وہ اپنا ہی ہاتھ چاہیے ہوتا ہے. کوئی آپ کے لیے یہ نہیں کرتا, کوئی آپ کو خیرات نہیں دے گا, کوئی آپ کے لیے چیریٹی نہیں کرے گا, کوئی آپ کا مخلص نہیں ہے. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے یہاں پر تو آپ کے مالک جو ہوتے ہیں اداروں کے, جو آپ کو تنخواہیں دیتے ہیں وہ آپ کے مخلص نہیں ہوتے. تو آپ اپنے حکمرانوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر اپنے اثاثے بنانے ہیں اور اپنے پیسے بنانے ہیں اور کوئی چیز بھی نہیں چھوڑنی, انہوں نے ہر قانونی اور غیر قانونی طریقہ استعمال کرنا ہے تاکہ وہ پیسے بنا سکیں. تو برابری پارٹی جوائن کریں. آپ کے علاوہ ہمیں کوئی چاہیے نہیں ہے, لیکن آپ بھی ہمیں اس وقت چاہیے جب آپ کا ذہن بدل چکا ہو, آپ غلام ذہن سے نکل آئیں, آپ امیروں کی غلامی چھوڑ دیں, برابری پارٹی جوائن کریں. اس ملک کو ہم اپنے ہاتھوں سے بدلیں گے, آپ ہی اس ملک پہ حکومت کریں گے اور اس ملک کے اندر تمام لوگوں کو ترقی اور خوشحالی ملے گی.